नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के इस कोर्स में आप सबको खुश आमदीद। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी से मोहब्बत करते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर और मुनज़्ज़म बनाना चाहते हैं। तो आइए इस कोर्स का आगाज़ करते हैं। तो कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह ताला ही तुम्हारा मुहाफ़िज़ और मददगार है। सुबहान अल्लाह। ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कोशिश में कामयाब करे। अल्लाह ताला हमारे इल्म में अमल में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये कोर्स जो है उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी को एक तर्ज पे लाना चाहते हैं, जो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीक़ा क्या है। तो आइए देखते हैं कि ज़िंदगी कैसे वजूद में आई। नथिंग कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग, ऐसा ये कॉमन सा रूल है कि कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई बनाने वाला होता है हर चीज़ की एग्जिस्टेंस के पीछे, जो उसे बनाता है, जो उसे क्रिएट करता है। कोई भी चीज़ खुद ब खुद वजूद में नहीं आती। ये मैकेनिज़्म बहुत कॉमन सा है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहैसियत मुसलमान हम सब को ये यकीन है, हम सब के दिलों को इत्मीनान है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात है, एक सुप्रीम पावर है, हमारा हम हमें बनाने वाला क्रिएटर है, जिसने जो है हर चीज़ को बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत परफेक्शन के साथ तमाम जो मामलात ज़िंदगी हैं उसको वजूद में लाया है। अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने हमारी गाइडेंस के लिए हमें जो है काफ़ी ज़्यादा मौक़े भी प्रोवाइड किए हैं। तो बहैसियत मुसलमान हम सबको सबसे पहले शुक्रगुज़ार होना चाहिए अल्लाह ताला का, और हर बात के लिए अल्लाह ताला से जो है वो के आगे हमें बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये यूनिवर्स जो है वो हमारी इमेजिनेशन से बियॉन्ड है। हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि इस यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज़ हैं, कितने ज़्यादा एक्स्ट्रो प्लैनेट हैं, कितनी ज़्यादा जो है ऐसी चीज़ें हैं अनडिस्कवर्ड जिनको हम जानते ही नहीं हैं। अभी तक हम सिर्फ जो है वो सरसरी सा ऊपर से हम जो है बेसिक बेसिक प्लैनेट्स को, ब्लैक होल्स को, चंद चीज़ों को हम जानते हैं, जबकि यूनिवर्स इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है, कहीं ज़्यादा वसी है। जब हम इस यूनिवर्स को ही मुसक्कर नहीं कर सके तो हम उस अल्लाह ताला की ज़ात जो इतनी उससे भी ज़्यादा कहीं गुना ज़्यादा वसी और अजीम तर है, हम उस तक तो हम पहुँचने का तसव्वुर तक नहीं कर सकते। लेकिन हम अल्लाह ताला को अल्लाह ताला के नामों से जानते हैं, अल्लाह ताला की सिफ़ात से जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपना इंट्रोडक्शन हमें कुरान के ज़रिए करवाया। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमें उस पे कायम और दायम रखे। और इसी तरह ज़िंदगी गुजारने के जो है लोगों के डिफरेंट लाइफस्टाइल्स होते हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। जब हम इस दुनिया में देखते हैं अपने इर्द गिर्द, तो बहुत सारे मुख्तलिफ जहनों के लोग हमें मिलते हैं और लोगों के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं अबाउट लाइफ। तो आइए कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स को हम डिस्कस करते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि ऑटोमेशन, अब सब कुछ खुद ब खुद वजूद में आ गया और सब कुछ ऑटोमेटिक है, और इनका कॉन्सेप्ट ये है कि मैं हूँ और मैं होता रहता हूँ, एवरीथिंग हैपन बाय इटसेल्फ। और इस तरह के भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। और एक थे साइंटिस्ट थे डार्विन, उन्होंने एक डार्विन थ्योरी पेश की, जिस थ्योरी के मुताबिक इंसान जो है वो एप्स और चिंपैंजी से निकला है। तो कुछ लोग इस पर भी बिलीफ रखते हैं कि इंसान जो है वो एवोल्यूशन के ज़रिए वजूद में आया और उसकी हस्ती जो है वो कनेक्टेड है एनिमल्स के साथ, वो भी स्पेशली चिंपैंजीज के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट भी जो है बहुत ज़्यादा मिसरेबल है और बहुत लोगों में कॉमन भी है, और इस पे भी काफ़ी रिसर्च करते रहते हैं लोग। और इसी तरह एक स्कूल ऑफ थॉट है कि देयर इज़ नो पर्पस ऑफ लाइफ, इट्स रैंडम और इंसिडेंट। जो सोचते हैं कि एक इंसिडेंट हुआ, द लाइक बिग बैंग थ्योरी, और सब कुछ खुद ब खुद से अचानक से वजूद में आ गया और कोई पर्पस नहीं है, सब हम लोग ऐसे ही अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। माई लाइफ माई रूल, और जिसका जैसा दिल चाहे वो ज़िंदगी गुजारे, बस अपने आप को खुश रखें, सेटिस्फाई करें, फ़न करें, एंटरटेनमेंट करें, और ज़िंदगी में जो है हम जो दिल चाहे करें, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हमारी पकड़ नहीं होनी है। और एक वो जंगल रूल का जो है कॉन्सेप्ट भी आ जाता है लोगों के माइंड में,
اور یہ تمام پرسپیکٹیو جو ہیں نا لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں اور مسریبل لائف کی طرف لے جاتے ہیں. لوگ گمراہیوں میں پڑ جاتے ہیں اور ان کے جب کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے وہ ورلڈی لائف کو انجوائے کرنے میں لگ جاتے ہیں, سیلفش ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں. ان کی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ بس جو ہے ابھی ہے بس اس دنیا کو انجوائے کر لو اس سے پہلے کہ ہم مر جائیں, کیونکہ اس کے بعد تو انہیں کوئی چانس نہیں ملنے والا. تو وہ یہ ٹیمپریری سی لائف کو ہی جو ہے وہ فلفلمنٹ اپنی سیٹسفائی کرنے میں لگ جاتے ہیں. اس کے لیے وہ بہت سارے غلط کاموں کو بھی چوز کرتے ہیں اور ان کو کوئی پراپر گائیڈ لائنس نہیں پتہ ہوتی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں دا فنومینا کہ فنومینا کیا ہے اور اس میکینزم کیا ہے زندگی کے پیچھے. تو اس کو ایک ایگزامپل سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ایک واشنگ مشین لیتے ہیں اور اس واشنگ مشین میں ہم گلاس کی پلیٹس ڈال دیتے ہیں, ڈشز ڈال دیتے ہیں اور اس کو اسٹارٹ کر دیتے ہیں. جب ہم نے اس میں گلاس, پلاسٹک اور ساری چیزیں ہم نے ڈال دیں اس میں اور ہم نے اسے اسٹارٹ کر دیا, تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا, وہ تمام گلاس ویئرز جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے, تمام کانچ کی پلیٹیں ہماری ٹوٹ جائیں گی. اور وہ مشین کو ہم نے صحیح رائٹ وے میں یوز نہیں کیا, اس کے پرپس کے اگینسٹ یوز کیا ہم نے اس کو, اور ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا اور نہ ہم نے تھوڑی سی کوشش کی کہ ہم اس کے بارے میں پڑھیں, انڈرسٹینڈ کریں, ریسرچ کریں, اس کا مینول پڑھیں. تو یہی کچھ ہوتا ہے انسان کے لیے جو ہے لرننگ اور نالج بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, جو ہے اس کے رزلٹ سے ہی ہم ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. اور دس از دا اونلی وے ٹو کنیکٹ ٹو اللہ اور our کریٹر. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں رائٹ پاتھ پہ گائیڈ کیا ہے اور اس کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے ہم کوشش کریں, نالج حاصل کریں. اور جتنی بھی دنیاوی نالج ہے, ورلڈی نالج ہے, سائنس ہے, یہ کچھ بھی جو ہے وہ آپ کو مکمل طور پہ کانسٹنٹ نہیں ہے, یہ ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں ہے. یہ ایور چینجنگ, آپ کو 6 مہینے بعد کوئی ریسرچ ملتی ہے, پھر آفٹر 6 منتھ کوئی اور ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہم سائنس کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں یا اپنے ذہن سے انسان جو انوینشنز کرتا ہے, جو سوچتا ہے, وہ ساری چینج ہوتی رہتی ہیں اور ماڈیفائی ہوتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کی ہے, وہ کانسٹنٹ ہے اور وہ تمام نسل انسانی کے لیے ٹل دا اینڈ آف ڈے آف ججمنٹ ہم سب کے لیے جو وہ کارمند ہے. سبحان اللہ. تو سائنس جو ہے ایک ٹیول ہے, ایک ایسا ہمارے لیے ایک اثاثہ ہے جس کے ذریعے ہم تھوڑی سی ماڈیفیکیشن کر کے اپنی زندگی میں ایز کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ڈیوائسز ہم نے بنا لی ہیں, انوینشنس کر لی ہیں, ٹیکنالوجی ہم نے کر لی ہے, اس سے ہم اپنی زندگی میں لگژریز لا سکتے ہیں, تھوڑا سا ماڈرنائز ہو سکتے ہیں, گرو کر سکتے ہیں. لیکن اسٹل ابھی تک دنیا میں کوئی ایسا کیمرہ نہیں ہے, کوئی ایسی ڈیوائس نہیں ہے جو کہ روح کو کیپچر کر سکے, جو کہ ریکارڈ کر سکے اور بتا سکے کہ روح کیا ہے. جتنے بھی دنیا کے سائنٹسٹ ہیں, ریسرچرز ہیں, وہ ابھی تک ڈیفائن ہی نہیں کر پائے کہ زندگی کیا ہے, روح کیا ہے, اور روح کیسی دکھتی ہے, اور موت کے بعد کیا ہوتا ہے, واٹ ہیپن آفٹر ڈیتھ, اور واٹ از لائف آفٹر دیتھ. یہ کوسچنز جو ہیں آپ کسی بھی سائنٹسٹ اور ریسرچر سے پوچھیں گے تو اس کا بارے میں سائنس کوئی گائیڈنس پرووائڈ نہیں کرتی. تو بہت سارے اسی طرح کے اور کوسچنز ہیں جو کہ ان آنسرڈ بائی سائنس, جن کا کوئی جواب سائنس کے پاس نہیں ملتا. لیکن الحمدللہ رب العالمین جب ہم قرآن کی اسٹڈی کرتے ہیں, جب ہم ریسرچ کرتے ہیں, تو ہمارا دین جو کہ مکمل ضابطہ حیات ہے ہمیں گائیڈ کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اسی طرح قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس نے تمہیں جو ہے وہ گائیڈ کیا جب تم ہم کھو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت جو ہے وہ گائیڈ کیا جب ہم کھو چکے تھے. اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, سورہ بقرہ میں ہے آیت نمبر 28, کہ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے, اس نے تمہیں زندگی عطا کی, پھر وہ تمہیں موت دے گا, پھر وہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا, پھر اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. اللہ اکبر. تو یہ کتنی کلیئر واضح باتیں ہیں, کتنی واضح آیات ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو دنیا کی ہر چیز فانی ہے, تو دنیا کی ہر چیز فانی ہے اور ہم اس کے پیچھے بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. ہم ہر فانی چیز کو جمع کر رہے ہیں لیکن ہم اپنی آخرت کی طرف فوکس نہیں کرتے, اور ہم لائف آفٹر ڈیتھ کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے جتنا ہم اس دنیا کو اور اس فانی زندگی کو اہمیت دیتے ہیں. اسی طرح ایک اور جگہ قرآن میں ارشاد ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کو کی ہے ہمارے اندر, اللہ تعالیٰ کی روح ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی روح سے جو ہے اس زندگی کو وجود میں دیا, اور اپنی روح سے اس میں پھونک دو.
تو یہ سورہ حجرات کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح سے ہمیں بنایا ہے، تو ہمیں جو ہے اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور اگر ہم سوچیں کہ انسان ہیومن ڈیکوڈ کیسے کیا جا سکتا ہے، ہیومن کن کمپوننٹ سے مل کر بنتا ہے ایک ہیومن، تو ہم اگر اس کو ڈیکوڈ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہیومن جو ہے وہ بنتا ہے ایک باڈی، مائنڈ، سول، یہ 3 کمپوننٹ ہیں جو کہ ایک ہیومن کے اندر اس کو وجود میں لانے کے لیے ضروری ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ ہمارے دین سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، جبکہ جو ہے سائنس اور جو ماڈرن جو لبرلزم ہے لوگ ہوتے ہیں، ان میں جو ہے یہ روح کا کانسیپٹ بالکل بھی نہیں پایا جاتا۔ ان کے اندر صرف اور صرف باڈی مائنڈ جو ہے وہ بیسکلی وہ لوگ اس پہ بلیو رکھتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ واٹ از اسلامک وے آف مینجمنٹ۔ اسلام میں جو ہے ہمیں مینجمنٹ کس طرح سے سکھائی جاتی ہے۔ اسلام جو ہے وہ ہمیں ایک فریم ورک دیتا ہے کہ ہمیں ڈیسیجن مینجمنٹ کس طرح سے کرنے چاہیے اپنے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کے لیے جو ہے وہ نسل انسانی کے لیے قرآن کریم کو جو ہے وہ نازل فرمایا، تو یہ جو ہے ہمیں بہترین مینجمنٹ سکھاتا ہے، پلاننگ سکھاتا ہے، آرگنائز ہونا سکھاتا ہے، لیڈنگ، کنٹرولنگ آل دا ایریاز ان دا لائف ود اسلام۔ تو جو ہمارا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا تاکہ ہم اس پہ عمل کریں، اور ہم ایک اپنی شخصیت کو جو ہے وہ ہر ایکسپیکٹ سے جو ہے وہ بہتر بنا سکیں۔ دس از لائف اسٹائل، یہ ہے لائف اسٹائل، دس از دا انٹروڈکشن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ کس طرح سے خوبصورت زندگی اور بہتر زندگی قرآن کے ذریعے ہم گزار سکتے ہیں۔ تو لائف اسٹائل جو ہے وہ ہماری وہ کس چیزوں سے بنتا ہے؟ ہمارے بیہیویئر سے بنتا ہے، ہماری ویلیوز سے بنتا ہے، ہمارے ایٹیٹیوڈ سے، ہمارے موڈ سے، ہمارے ٹیسٹ سے، یہ تمام چیزیں جو مل جاتی ہیں تو ہمارا لائف اسٹائل بن جاتا ہے۔ تو لائف اسٹائل جو ہے وہ شو کرتا ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ پہ بلیو کرتے ہیں، ہم کتنے زیادہ فیتھ فل ہیں، کتنے زیادہ گڈ ڈیڈس کرتے ہیں، اور ہماری بیسک ہماری جو نیڈ ہے ہماری، ان کو کتنی اچھی طرح سے فلفل کرتے ہیں۔ تو یہ کرائیٹیریا ہمیں اسلامک لائف اسٹائل سے ملتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے ارشاد فرمایا ہے سورہ ملک میں، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اور تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی احسن عمل کے لیے ملی ہے۔ زندگی کا پرپس کیا ہے؟ زندگی احسن عمل کرنے کے لیے ملی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ ہم میں سے دیکھا جا سکے کون جو ہے وہ بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، لیکن ہمیں صاف سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے اچھے اعمال کو جو ہے مزید امپروو کرتے رہنا چاہیے۔ تو اسلام از اے لائف اسٹائل۔ اب اسلام جو ہے وہ ایک ایسا کانسیپٹ دیتا ہے ہمیں ایگزسٹنس آف گاڈ کا، جس کے بعد ہم دنیا کی ہر چیز، ہر فانی چیز سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پریزنس جو ہے وہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ اگر ہم سچے دل سے تسلیم کر لیں، توکل کر لیں اپنے اندر، اور ہمارا اتنا زیادہ اسٹرانگ بلیو ہو جائے، ہماری ڈیلی لائف جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو جائے۔ تو اسلام کیا کہتا ہے لائف اسٹائل کے بارے میں؟ کہ اسلام بیسیکلی جو ہمارے اسلام نے ہمیں گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں حلال اور حرام کی، یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمارے لیے شراب نوشی جو ہے وہ حرام ہے، اور جتنے بھی ہم ایڈکشنز کرتے ہیں، لوگ نشہ کرتے ہیں، نشہ آور چیزیں اسلام میں بالکل حرام ہے۔ گیمبلنگ حرام ہے، سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اسلام جو ہے ہمیں ایک ایسی ہیلدی لائف اسٹائل دیتا ہے جو کہ بالکل سیف ہے، ہائیجینک ہے، اور جسے ہم گزار کے ہم نہ صرف ہم جسمانی طور پہ بلکہ روحانی طور پہ اور سوشلی ایموشنلی ہر طرح سے بیلنس اور بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بے شک جو سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کی جو ریلیجن ہے، صحیح ریلیجن ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، وہ اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں، پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو جو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی ریلیجن چوز کرتا ہے اپنے لیے، تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور جو ہے ہیئر آفٹر وہ جو ہے وہ خسارین میں ہوگا، جو خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں، جو کہ جو ہے خسارے میں ہیں، جو کہ لوزرز ہیں، ان میں شمار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور ہم سب کو نیک لوگوں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ
جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جو ہے obbligations کو فلفل کریں. جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے تاکیدیں احکامات ہمارے لیے نازل فرما دیے گئے ہم اس کو فالو کریں اس گائیڈ لائنس کو تاکہ ہم صحیح راستے پہ رہیں ہم صراط مستقیم پہ رہیں ہم بھٹک نہ جائیں ہم ادھر ادھر گمراہ نہ ہو جائیں ہم لوگوں کی باتوں میں نہ آ جائیں ہم شیطان کے وسوسوں میں نہ آ جائیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن کو شامل رکھیں اور صرف اسی سے ہی ہدایت لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. تو کتنے واضح ہمارے لیے آسانیاں اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کر دی ہیں کہ آپ کو بتا دیے کہ اچھی چیز کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے اچھا کیا ہے آپ کے لیے برا کیا ہے. تو بس اس پر ہمیں عمل کرنا ہے اور اسے امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر سوال کیا جائے سکسیزفل لوگوں کا اگر لوگوں سے پوچھا جائے کہ اس دنیا کے سب سے زیادہ کامیاب ترین لوگ کون ہیں کنہوں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ سکسیس حاصل کی تو شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں بااختیار اور بہت زیادہ دولت مند لوگوں کی مثالیں آئیں اور وہ ان کے نام لیں. لیکن ہم اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو وہ قارون جس کے پاس خزانے کی کمی نہیں تھی وہ فرعون جس کے پاس حکمرانی کی کمی نہیں تھی جس کے پاس طاقت بہت زیادہ تھی اقتدار تھا ان لوگوں کا کیا انجام ہوا کیونکہ وہ اپنے رب کو بھلا بیٹھے تھے انہوں نے اپنے رب کو پہچانا نہیں. اور جب ہم مر جائیں گے تو ہر انسان جب مرتا ہے تو سب سے پہلے اس سے جو سوال کیے جانے ہیں وہ یہ ہیں کہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور تیرا رسول کون ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام سوالات میں جو ہے وہ کامیاب فرمائے. آمین ثم آمین. اور اس کے بعد جو ہے آگے کے معاملات ہوتے ہیں انسان کے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب روح نکلتی ہے روح قبض کی جاتی ہے تو روح کا کیا کردار ہوتا ہے. جو فرشتے روح لینے آتے ہیں اگر وہ اچھی روح ہوتی ہے تو اسے خوشبو میں بسے ہوئے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر جو ہے لے جایا جاتا ہے نرمی کے ساتھ اس کی روح قبض کی جاتی ہے اور اس میں جو ہے خوشبو پھیلاتی ہوئی گزرتی ہے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس لوگوں میں شامل فرمائے اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور جو روحیں بری ہوتی ہیں انہیں بہت زیادہ تکلیف دہ غلیظ بدبودار کپڑے میں لپیٹ کے ٹاٹ میں بند کر کے جو ہے فرشتے لے جاتے ہیں اور بہت زیادہ اذیت کے ساتھ کھینچ کر نکالتے ہیں جیسے کوئی جو ہے وہ کانٹے دار جھاڑی میں سے جو ہے ریشم کا کپڑا جو ہے وہ کھینچ کے نکالا جائے اس طرح سے الجھ کے ان کی روح نکلتی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد کے معاملات اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے. اور اسی طرح جب ہم انسان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انسان جو ہے وہ 3 چیزوں سے پہ مشتمل ہے جیسے اسے فزیکلی ہمیں کھانا پینا چاہیے ہوتا ہے ہماری فزیکل نیڈز ہیں ہمیں ایک ہیلدی ایکٹیو لائف چاہیے ہمیں نیوٹریشنس چاہیے ہمیں اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اسی طرح ہماری ایک اسپریچول بینگ بھی ہے ہمیں اپنے روحانی جو ہمارا وجود ہے اسے بھی غذا کی ضرورت ہے وہ بھی ہماری ایک ریالٹی ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روح کے بارے میں بتایا ہے کہ روح بھی ایک ایگزسٹ کرتی ہے. اور جو کچھ لوگ جو نہیں اللہ تعالیٰ میں یقین رکھتے ان کے لیے روح کی ایگزسٹنس کو تسلیم کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. تو تیسری چیز ہے عقل. عقل ہمارا مائنڈ ہے اور جس سے ہم فیصلہ کرتے ہیں. تو جس طرح باڈی اور سول ہے اسی طرح عقل کی بھی حقیقت موجود ہے اور ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں یہی زندگی ہے اور جو ہے کچھ ہماری عقل اور فکری ضروریات ہیں کچھ ہماری روحانی کچھ ہماری جسمانی ضروریات ہیں. انسان کی زندگی میں بیلنس ہر چیز کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ایک خوبصورت اور بہترین زندگی گزار سکیں. اللہ عز و جل نے جو ہمیں زندگی دی ہے ہم اسے ایک نعمت اور غنیمت جانیں اور پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھیں اور اپنی لائف سٹائل کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں کیا پوائنٹ جو ہیں جو ہمارے یہاں اندر ویکنیسز ہیں کیا کمیاں ہیں جنہیں ہم امپروو کر کے اور مزید اچھے سے اچھا جو ہے اپنی زندگی کو لے کے چل سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم میں عمل میں ہمارے برکت دے اور ہمیں بہترین سیکھنے والا بنائے. انشاءاللہ آپ سے اب نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوگی. اللہ ہمارا حامی و ناصر. سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.